बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नार्कोटिक्स केसेस में बेल के हवाले से जो सेटल्ड प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जब भी नार्कोटिक्स केसेस में बेल अप्लाई की जाती है तो उसमें सबसे जो अहम मामला है वो सेक्शन 51 CNSA 1997 को देखना लाजमी है। सेक्शन 51 CNSA 1997 की मौजूदगी में भी अदालत जमानत दे सकती है। सेक्शन 51 CNSA सेक्शन 496, 497 और 498 ज़ाब्ता फौजदारी जो जमानतों से मुतल्लिक़ है कि एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर कतई सूरत बार नहीं करते, कोई पाबंदी नहीं आयद करते। अलबत्ता सेक्शन 51 CNSA की मौजूदगी में 497(1) ज़ाब्ता फौजदारी का जो थर्ड प्रोविजन है उसको प्रेस नहीं किया जा सकता। ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पर इंटरप्रेट की गई थी 2001 SCMR पेज 14 के ऊपर। जो सब्सटेंस कंट्राबैंड सब्सटेंस रिकवर किया गया है, FIR के अंदर अगर उसकी हियत और नवीयत बयान नहीं की गई और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट भी डिले है, अभी तक आई नहीं है, मुल्ज़म बिहाइंड द बार है, तो जमानत मंजूर की जाती है। ये बात इंटरप्रेट होती है 2016 MLD पेज 621 में। स्पीडी और मेरिट के ऊपर जल्दी ट्रायल एक मुल्ज़म का हक है, और अगर ट्रायल में ताख़ीर की जाती है तो CNSA के अंदर जमानत एक राइट के तौर पे मुल्ज़म को मिलनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रेट की है कि चूंकि मुल्ज़म काफ़ी अरसा से जेल में रहा, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ, चालान अभी तक पेश नहीं किया गया, और इन हालात में जमानत मंजूर करना CNSA के केसेस में मैंडेटरी है, लाजमी कर देनी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट होती है 2000 SCMR पेज 677 में। एक और बात यह है कि फर्स्ट ऑफेंडर है, अगर एक बंदा CNSA के केसेस में हुआ, पहले उसके ऊपर कोई FIR हुई लेकिन वो कन्विक्ट तो नहीं हुआ, सिर्फ FIR का अंदराज मुल्ज़म को जमानत से महरूम नहीं करता जब तक कि सजा हो कि वो कन्विक्ट ना हो जाए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पहला ऑफेंडर है, इस वजह से उसको जमानत दी जानी चाहिए। क्योंकि मुल्ज़म पहले कभी भी CNSA के किसी केस में मुलव्वस नहीं रहा है। ये बात इंटरप्रेट होती है 2010 SCMR पेज 580 और 2012 SCMR पेज 573 में। जब भी कंट्राबैंड सब्सटेंस की रिकवरी मुल्ज़म के फिजिकल पोजेशन से ना हुई हो तो जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि रिकवरी अगर फिजिकल पोजेशन से नहीं है तो जमानत का हक उसके पास मौजूद है। ये बात इंटरप्रेट हुई 2000 SCMR पेज 677 में और 2012 SCMR पेज 573 में। इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड जो है CNSA के अंदर एक बेहतर ग्राउंड बन सकती है जमानत के लिए, और ये बात इंटरप्रेट होती है 2009 SCMR पेज 427 में और 2000 SCMR पेज 1585 में और 2009 SCMR पेज 425 में। CNSA के केसेस में कंप्लेनेंट खुद
तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे वर्क नहीं कर सकता, खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हो सकता। और अगर मुस्तगीस बजाते खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, देन उसकी जो मुल्ज़म है उसकी जमानत जो है वो एक राइट के तौर पर सामने आ जाती है। ये बात इंटरप्रेट होती है 2009 SCMR पेज 291 में। और अगर एक CNSA का मुल्ज़म शरीक मुल्ज़म के बयान के ऊपर फंसाया गया है, एक मुल्ज़म पकड़ा गया है, उसने बयान दे के किसी और मुल्ज़म के खिलाफ बयान दिया है, तो शरीक के जुर्म के बयान के ऊपर अगर फंसाया गया है तो जमानत दी जानी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट होती है 2011 SCMR पेज 14 के अंदर और 1999 SCMR पेज 1271 के अंदर। CNSA के केसेस में अगर एक मुल्ज़म औरत है और औरत के हवाले से उसकी जब तलाशी ली गई है तो बाकायदा तौर पर वहाँ कोई फीमेल पुलिस कांस्टेबल नहीं है, बाकायदा तौर पर कोई तलाशी का वारंट नहीं लिया गया है, तो ऐसी सूरतों में जमानत जो है वो लाजमी दी जानी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2008 SCMR पेज 1111 में और PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 713 में और PLJ 2015 CRC पेज 440 में। CNSA के केसेस में अगर फर्दर इंक्वायरी का कोई मामला बनता है, हालात वाक़यात मुकदमे के बताते हैं कि अभी इन जो हालात वाक़यात हैं मुकदमे में उनके ऊपर मज़ीद इंक्वायरी होना बाकी है। फर्दर इंक्वायरी के केसेस में जमानत मंजूर होनी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2000 SCMR पेज 677 में। और CNSA के केसेस में अगर रेड किया गया है और सर्च वारंट नहीं दिया गया, देन जमानत मुल्ज़म को मिलनी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट होती है PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 713 में। और अगर फिजिकल पोजेशन से कंट्राबैंड सब्सटेंस रिकवर नहीं हुआ, बल्कि हालातों वाक़यात से ये बात सामने आती है कि जो रिकवरी है उसके जो सब्सटेंस था उसकी रिकवरी जिसकी हुई है उसके बारे में वो लाइलम था मुल्ज़म, तो उसकी जमानत होनी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट होती है 2009 SCMR पेज 954 के अंदर। इसके अलावा बॉर्डर लाइन केसेस में अगर 1000 ग्राम से कम है या 1000 के दरमियान में है तो बॉर्डर लाइन केसेस में भी काफ़ी हद तक एक मुल्ज़म को फेवर मिल जाती है, उसकी बेल अलाउ होनी चाहिए। 1300 ग्राम तक का अगर कंट्राबैंड सब्सटेंस है तो जमानत दी गई है उसको बॉर्डर लाइन डिक्लेयर करते हुए 2010 SCMR पेज 1160 में। और बॉर्डर लाइन केस में ह्यूरवन का केस है और उसमें जमानत दी गई 2016 SCMR पेज है 1424 में। और अगर एक जब रिकवरी की गई है नार्कोटिक्स की तो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 103 जिसमें जो रिकवरी के गवाहान हैं वो पब्लिक में से लेने लाजमी थे, उस पर अमल नहीं किया गया, तो देन जमानत जो है वो देनी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2008 SCMR पेज है 1111 में। अगर CNSA की जो तफ्तीश है उस मुकदमे की ASI कर रहा है, सब इंस्पेक्टर से कम रेंज का कोई रैंक का कोई अफसर कर रहा है, तो फिर भी जमानत लाजमी दी जानी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2009 SCMR 291 में। और अगर रेड करके सब्सटेंस जो है वो लिया गया है, कब्जे में रिकवर किया गया है,
اور سرچ وارنٹ نہیں لیے گئے تھے، سرچ وارنٹ کے بغیر ریڈ کیا گیا تھا، تو دین ضمانت لازمی ہونی چاہیے. اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2011 MLD پیج 777 میں، اور PLD 2008 سپریم کورٹ پیج ہے 376 میں. ضمانت کی جو اپلیکیشن ہے اس کو سنتے ہوئے ایک عدالت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سزا جو اس جرم کے لیے دی جا سکتی ہے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کم سے کم جو سزا قانون اس کے اوپر دے رہا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو فیکٹس آف دا کیس ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں اس کیس کے، اس کے مطابق کتنی سزا بنتی ہے اس کو ضمانت کے جو مرحلہ ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2012 SCMR پیج 573 میں. اور اگر سیمپل جو ہے فرانسک سائنس لیبارٹری کو ود ان 72 آورس نہیں بھجوائے گئے ہیں تو دین ضمانت دینی چاہیے. اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2010 SCMR پیج 1160 میں. اور سیکشن 9 جو ہے 9C CNSA کے اندر بہت سے جو معاملات ہیں سرکمسٹانسز کے اوپر بیس کرتے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے عدالت کو، اور حالات و واقعات جو ہیں مقدمے کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم سزا کو کنسیڈر کرنا چاہیے ضمانت کے مرحلے پر. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2011 SCMR پیج 954 میں. اس کے بعد سیکشن 9 CNSA اور سیکشن 51 CNSA دونوں جو ہے منشیات کا وزن 1 کلو گرام سے زائد ہونے کی صورت میں کچھ ریسٹرکشنز لگاتی ہیں کہ ملزم ضمانت کا حقدار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہینیس کرائم ہے اور یہ پروہیبٹری کلاس میں فال کرتا ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2017 SCMR پیج 161 کے اندر. اور اگر جو کنٹرابینڈ سابسٹنس ہے وہ 72 گھنٹے سے ڈیلے کے ساتھ بھیجا گیا ہے فرانسک سائنس لیبارٹری کو کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے تو دین ضمانت دے دینی چاہیے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2017 PCRLJ پیج 85 میں. سیکشن 25 CNSA جو ہے وہ سیکشن 103 جو ضابطۂ فوجداری ہے جس کے تحت مینڈیٹری ہے کہ جب ریکوری کی جاتی ہے تو پبلک کے گواہان کو گواہ رکھنا چاہیے، اس کو ایگزمپٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ CNSA کے کیسز میں سیکشن 25 اس چیز کو مینڈیٹری کر رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے. لیکن چونکہ بعض ایسے حالات و واقعات ہیں کیسز کے جن کے تحت ریکوری کے گواہان صرف پولیس کی میلوفائڈی کی وجہ سے پولیس کے نہیں ہونے چاہیے بلکہ پبلک میں سے بھی ہونے چاہیے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2016 CRLJ پیج 44 میں. اس کے بعد یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے کہ ایک سے زائد ملزمان سے اگر کنٹرابینڈ سبسٹینس ریکور کیا گیا ہے تو ایک سے زائد ملزمان سے برآمدگی کی صورت میں تمام ملزمان کو برآمد کردہ جو ٹوٹل منشیات ہے اس کے مطابق سزا ہوگی. اور جو ضمانت کا مرحلہ ہے اس کے اوپر بھی اسی جو منیمم لیول آف سینٹنس ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور تمام ملزمان جو ہے ان کو برابر کا گنہگار ہی تصور کیا جائے گا اور ضمانت کے مرحلے پر بھی اس تمام باتوں کو مد نظر رکھے گا عدالت. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2016 PSC CRL پیج ہے 552 میں.
اگر پولیس کا ورژن یہ ہو کہ پولیس کی موجودگی میں ملزم منشیات پھینک کر فرار ہو گیا تھا تو بنیادی طور پر ایسے ممکن نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں پولیس الرٹ ہو اور پولیس کی موجودگی میں پولیس کے سامنے وہ منشیات پھینکے اور بھاگ جائے۔ اس بات کے اوپر انڈر سیکشن 498 CRPC قبل از گرفتاری کی ضمانت منظور کی گئی۔ اس پہ 20 کے اصلاحات موجود ہیں جو انٹرپریٹ ہوتے ہیں 2004 MLD پیج 1777 میں اور 2005 CRLJ پیج 721 میں اور 2005 PCRLJ پیج ہے 259 میں اور 2006 YLR پیج 1672 میں، اور یہی بات انٹرپریٹ ہوئی 2014 YLR پیج 1537 میں۔ اور اگر ہمراہی ملزم کے بیان کے اوپر کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے در پہ ہے پولیس تو دین بھی ایسا ملزم انڈر سیکشن 498 CRPC ضمانت قبل از گرفتاری کا حقدار ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2015 YLR پیج 568 کے اندر۔ اور اگر فرضی گرفتاری پولیس کہتی ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر مخبر کی اطلاع کے اوپر خریداری کے لیے فرضی خریدار بھیجے ہیں تو فرضی خریداری کی بنا پر ملوث کردہ جو ملزم ہے وہ لازمی بات ہے کہ ساری باتیں فرض کی گئیں اور ساری باتیں پریزمپشنز کے گرد گھومتی ہیں، فردر انکوائری کا کیس بس فٹ بنتا ہے، اس لیے ملزم ضمانت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1992 CRL 2002 CRL پیج ہے 258 میں۔ اور ضمانت کے وقت منشیات کی جو مقدار ہے وہ اتنی کنسیڈر کی جائے گی جتنی کہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بھجوائی گئی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2010 PCRLJ پیج ہے 1087 میں۔ ضمانت کے وقت جو ہے آپ اتنی مقدار کو مد نظر رکھیں گے جو کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بھیجی گئی، اور کم از کم جو سینٹنس ہے ان حالات و واقعات کے مطابق ان کو مد نظر رکھیں گے۔ اور اگر ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور جو گواہان ہیں استغاثہ کے وہ اسٹاک وٹنس ہیں، آئے روز ان کا بزنس یہی ہے کہ وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بندے مختلف کیسز میں اسٹاک وٹنس کے طور پہ کام کرتے ہیں پولیس کے لیے، تو دین ملزم ضمانت کا حقدار ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی مختلف کیس لاز میں، اور انٹرپریٹ جو لیٹسٹ کیس لا اس کے اوپر آتا ہے وہ ہے 2013 PCRLJ پیج ہے 1525 میں۔ اور اگر ملزم بذات خود جائے جو برآمد کی ہے وہاں سے گرفتار نہیں ہوتا تو دین اس کو بعد میں گرفتار کیا گیا ہے تو ضمانت کا وہ حقدار ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLJ 2009 CRC پیج 1155 میں۔ اور اگر جو کنٹرابینڈ سبسٹنس ریکور کی گئی ہیں وہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے ان ٹائم نہیں بھجوائی گئی ہیں تو ملزم ضمانت کا حقدار ہوگا۔ اور اگر ملزم ضمانت کے اوپر میرٹ کا حقدار ہے تو سیکشن 51 CNS 1997 جو ہے اس کو گراؤنڈ بنا کے ضمانت خارج نہیں کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2013 YLR پیج 1241 میں اور 2008 CRLG پیج 61 میں۔ اب ایک گھر سے کنٹرابینڈ سبسٹنس برآمد ہوتا ہے لیکن گھر جو ہے وہ ملزم کا ملکیتی یا مقبوضہ نہیں ہے، تو قطعی صورت یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ یہ فزیکل پوزیشن سے ہی ریکور ہوئی ہے، حالانکہ قطعی صورت ملزم کی نشاندہی کے اوپر بھی وہ کنٹرابینڈ سبسٹنس ریکور نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی اور ضمانت اس پہ منظور کی گئی تھی اور انٹرپریٹ ہوا یہ کیس 2005 PCRLJ پیج ہے 643 کے اندر۔ اور اگر کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے، وہ آ ہی نہیں رہی ہے، تو دین بھی ملزم جو ہے وہ ضمانت کا حقدار ہوگا کیونکہ فیئر اینڈ اسپیڈی ٹرائل ملزم کا حق ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLJ 2013 CRC پیج ہے 818 کے۔
اور اگر ایک گھر کے اندر سے کنٹرابینڈ سبسٹینس برآمد کیا جا رہا ہے اور اس گھر کے سرچ وارنٹ نہیں لیے گئے تھے تو دین ضمانت ایسے ملزموں کی ہونی چاہیے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی PLJ 2009 سپریم کورٹ پیش ہے 713 میں. اب جب ایک ملزم ہے اس کے قبضے سے پوپی اسٹرا بعض اوقات ریکور ہوتے ہیں اور پوپی اسٹرا کے ریکوری کے اوپر ہی 9C کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے. اب پوپی اسٹرا ایک ایسا سبسٹنس ہے جو کہ عام طور پر میڈیسن میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ فردر انکوائری کا معاملہ ہے کہ یہ پوپی اسٹرا کو منشیات بنانے کے لیے استعمال کیا جانا تھا یا یہ پوپی اسٹرا جو ہے وہ کسی میڈیسن کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی مختلف کیس کاز کے اوپر ہے اور 2007 PCRLJ 2005 PCRLJ بھی ہے اور پیش ہے 568 میں. جب ایک کنٹرابینڈ سبسٹینس برآمد کیا جاتا ہے تو تمام شاپر بیگ جو ہیں پڑیاں جو ہیں اگر کسی کارٹن کے اندر ہے تو کارٹن کسی سلنڈر کے ہے تو سلنڈر ان کے سیمپل بھجوانا جس کے اندر وہ پیک تھا اس کے سیمپل بھجوانا بھی لازم ہے. ادروائز اگر نہیں بھجوایا گیا تو ضمانت منظور ہوگی. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLJ 2013 CRC پیش ہے 748 میں. اور 2012 CMR پیج 573 ایک لیڈنگ کیس لا ہے جمال الدین عرف زبیر خان ورسز اسٹیٹ. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہیلڈ کیا تھا کہ اگر زیادہ عرصے تک جو ہے مال مقدمہ جو ہے وہ ایک تھانے کے اندر ہی پڑا رہا ہے باقاعدہ وہ سبمٹ نہیں کروایا گیا ہے 5 ماہ مال مقدمہ بھجوانے میں تاخیر ہے دین کیا پتا کہ اس جو سبسٹینس ہے اس میں کتنی زیادہ الٹریشن کتنی تبدیلیاں کر دی گئیں تو اس گراؤنڈ کے اوپر ہی ضمانت منظور کر دی گئی. اور اس کے بعد ایک لیڈنگ کیس لا ہے 2013 CMR پیج ہے 1538 میں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ضمانت کے مرحلے پر وزن نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ وزن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شہادت ٹرائل جو ہے وہ اس بات کو ڈٹرمن کرے گی کہ کتنا سبسٹینس باقاعدہ طور پر ریکور ہوا کتنا سبسٹینس جو ہے وہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بھجوایا گیا. تو اس کیس لا میں بھی ہیلڈ ہوا تھا کہ ضمانت کے مرحلے کے اوپر ضمانت دیتے ہوئے وزن جو ہے اس کو اگر زیادہ وزن ہے تو اس کو نامد نظر رکھا جائے میرٹ پہ اگر ضمانت بنتی ہے تو ضمانت گرانٹ کرتی جائے. اور پوسٹ کے حوالے سے جو پوسٹ مختلف کیسز میں CNS میں 9C کے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں تو پوسٹ کو اس وقت تک کنٹرابینڈ سبسٹینس منشیات تصور نہیں کیا جائے گا جب تک اس میں 0.2% مارفین نہیں ہوگی. اگر اس میں 0.2% مارفین ہے دین وہ کنٹرابینڈ سبسٹینس کے زمرے میں آئے گا ادروائز نہیں آئے گا. اور یہ بات فردر انکوائری کی ہے اور یہ تو کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ جب آئے گی فورینسک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ پھر بھی پتہ چلے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2008 YLR پیج ہے 784 میں. اور اگر 9B اور 9C CNS سے 1997 کے درمیان بارڈر لائن کیس ہے درمیان ہے مثلا 1000 سے 1030 ہے 1095 ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ سبسٹینس ڈبے میں تھا تو ڈبے کا وزن کتنا ہے 1370 گرام بن گیا ہے. اگر ایک سلنڈر میں تھا تو سلنڈر 1506 گرام بن گیا ہے. تو جناب یہ بارڈر لائن کیسز ہوں گے اب سبسٹینس کتنا ہے اور وہ پیکنگ کتنی ہے شاپر کتنے زیادہ تھے اور سلنڈر کتنا وزنی تھا یہ ساری باتیں تو بعد میں آئیں گی. تو یہ بات پہ 20 کیس لاز ہیں. اور 2008 PCRLJ پیج 1449 اور 2016 PCRLJ پیج ہے 1718 اور 2016 CRLJ پیج ہے 535 پہ اس کو جو ہے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اب گاڑی سے جب منشیات برآمد کی جاتی ہیں اور گاڑی ایک پبلک پلیس تو نہیں ہے وارنٹ تلاشی نہیں لیا گیا اب جو
ضمانت ہے وہ اس پہ منظور کی جانی چاہیے. یہ بات انٹرپریٹ مختلف کیسلاس میں ہوئی اور یہ بات مختلف کیسلاس میں انٹرپریٹ ہوتی ہے اور 2009 SCMR پیج 854 میں اس کو باقاعدہ طور پر انٹرپریٹ کیا گیا ہے مختلف کیسلاس کی روشنی میں. اب ایک موٹر سائیکل کی جو کے اندر سے ایک چرس برآمد ہوتی ہے یا کنٹرابینڈ سبسٹینس برآمد ہوتا ہے تو وہ جو موٹر سائیکل کی ملکیت ہے اس ملزم کی نہیں ہے بلکہ اس نے کسی سے اداری مانگی ہے کہیں جانے کے لیے. تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے فزیکل پوزیشن سے وہ چرس یا وہ کنٹرابینڈ سبسٹینس جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے ضمانت منظور کرتے ہوئے 2009 CRL یہ پیج ہے 447 میں. اور اگر FIR اور کیمیکل ایگزامینر رپورٹ کے اندر جو وزن بتایا گیا ہے منشیات کا اس میں تضاد ہے, کنٹراڈکشن آ گئی ہے, وہاں پہ 1000 ہے, وہاں پہ جو ریکوری جو کیمیکل ایگزامینیشن کے پاس جو سبمٹ کروایا گیا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے 1030 ہے. تو کنٹراڈکشن جب بھی FIR اور کیمیکل ایگزامینر رپورٹ میں وزن کے حوالے سے آئے گی تو ملزم جو ہے وہ ضمانت کا حقدار تصور ہوگا. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2012 ILR پیج ہے 2298 میں. اب اگر ملزم کو ود میلافائڈ انٹینشن انوالو کر دیا گیا ہے CNSA کے کیسز میں, کیونکہ ملزم نے اگر بذات خود پولیس کے خلاف کوئی ریٹ پٹیشن دائر کی ہے یا ملزم کے کسی قریبی رشتہ دار نے کی ہوئی یا پولیس کو ان پہ گرج ہے اور اس گرج کی بنا پہ ود میلافائڈ انٹینشن وہ ذلیل کرنے کے لیے CNSA کا کیس بنا دیا ہے انہوں نے, تو دین ایسا ملزم جو ہے وہ ضمانت کا حقدار ہوگا. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 PCRL کے پیج ہے 482 میں. اب ایک کیس ہے کہ ملزم کے ہاتھ سے چرس برآمد کی گئی ہے جبکہ جو شاپر بیگ تھا جو پیکنگ تھی اس کو تو وزن اس کا کیا ہی نہیں گیا ہے. یعنی اٹ مینس جو فردر انکوائری میں فال کرتا ہے کہ سبسٹینس ہے کتنا, اس کی پیکنگ کتنی تھی اور وہ سبسٹینس اس کے اندر کتنا تھا. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے ضمانت منظور کرتے ہوئے 2014 CRL پیج ہے 574 کے اندر. تو اگر ملزم کے اوپر یہ الزام ہو کہ وہ پیکٹ پھینک کے بھاگ گیا, جس نے دور سے ہی پولیس کو دیکھا بھاگ گیا ہے, اب یہ معاملہ فردر انکوائری کا ہے, بعد میں ملزم گرفتار کیا گیا ہے, جو ریکوری جس جگہ پہ ہوئی ہے وہاں پہ ملزم موجود ہی نہیں تھا, پولیس کہہ رہی ہے وہاں سے بھاگ گیا. اٹ مینس یہ فردر انکوائری کا معاملہ ہے اور ضمانت دیتے ہوئے یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی کہ اسلام میں 2015 PCRL پیج ہے 1508 میں. تو دوستو یہ منشیات کے کیسز جو CNSA 1997 کے حوالے سے مختلف کیس لاز میں جو سیٹلڈ پرنسپل ہیں بیل کے حوالے سے وہ ہم اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا کہ سب دوستوں سے اس حوالے سے شیئر کرنے چاہیے. آپ کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.